بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، صدق الله العلي العظيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ابان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، سریت من حرم لیلا الى حرمی کما سر البدر فی داج من الظلم، وبت ترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، معزز محترم حاضرین اہل اسلام، عاشقان مصطفیٰ، آج کا یہ مبارک جلسہ خاتم النبیین قائد المرسلین، آپ کی عظمت و شان اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ کی شان پاک کے لیے منعقد ہے۔ یہ اس کا عنوان ہے، اور ہمارے نہایت قابل فاضل عالم شیخ الحدیث مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اکرام اللہ صاحب زاہد، محترم جامعہ اسلامیہ، آپ اس جلسے کے بانی ہیں، اور حضرت فخر السادات پیر طریقت علامہ صاحبزادہ پیر سید سرور حسین شاہ صاحب موسوی مشہدی
मुद्दज़िल्लुहु अज़ीज़ुल क़द्र अल्लामा साहबज़ादा तारिक मसूद साहब क़ादरी रिज़वी मुद्दज़िल्लुहु, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बशीर अहमद साहब क़ादरी रिज़वी, सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम गौसिया रिज़विया कदर शरीफ, हज़रत मौलाना मज़हर हुसैन साहब, हज़रत मौलाना कारी अब्दुल शकूर साहब और जितने भी फुज़लाए किराम साहबजादगान तशरीफ़ फरमाए हैं। मैं लाइट तेज़ है और कुछ इस तरह शायद सब चेहरे देख नहीं पाया मैं, तो सब की खिदमत में मैं हाथ जोड़कर हदिया तबरीक और एज़ाज़ पेश करता हूँ। अगर किसी का नाम रह गया तो सबका एज़ाज़ मुझ पर लाजिम वाजिब है। आप उलमाए किराम हैं, ज़िम्मेदार हैं और दीन का काम कर रहे हैं, सबकी इज़्ज़त व तकरीम हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में, अमल में, सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमाए। और ये दीनी महफ़िल है, दीनी महफ़िल जिस नेक मकसद के लिए मुनक्किद की गई, मालिक ताला सबको बरकत अता फरमाए। और इस जामिया को जो इस कॉलोनी में और इस मस्जिद शरीफ में कायम है, तो इसको अल्लाह ताला रोज़ अफजों इसकी तरक्की अता फरमाए। हाँ, शाह साहब एक तो नाम रह गया, वो बार बार मुझे फ़ोन करते रहे, सैयद मुज़म्मल शाह, वो पूछते रहे बार बार कि आप कहाँ पहुँचे। तो मैंने कहा शाह जी कोई हेलीकॉप्टर तो हमदा नहीं पे आए, जितने भी पहुँचा उन्हें आ जाना, क्योंकि सिक्योरिटी वाले आदमी भी ज़्यादा है, दसा तो पूछे न करो मैं कितने पहुँचे, ये थोड़ा कंट्रोल भाई करा जरूरी कि मैं आखे भाई हम पुराने संगी ने उनकी आखिए भी सिक्योरिटी कितने पड़ी पई जहाँ भी है ठीक है। अल्लाह ताला सबके जज्बे सलामत रखे और खिदमत दीन, नुसरत दीन की अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। मैंने अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकरामुल्लाह साहब से ये पूछा कि मुझे कितनी देर वाज करना है, तो फरमाते चाहे 3 घंटे करो। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं 1 घंटा वाज करूँगा, कोशिश करूँगा कि 1 घंटे में वाज मैं मुकम्मल करूँ। तो पहले कुछ लोग डर के तो नहीं आए, काफ़ी है माशाअल्लाह। तो ऐसा ना हो कि 3 घंटे बाद होते अगले जलसे में फिर हाजिरी मुतासर हो जाए, ठीक है। तो मैं आप सब के लिए इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अब पूरे 1 घंटे में। करी शाह साहब मेरी ठीक है, वो भी ठीक है ना। हाँ, तो वो चेक करनी थी बट ठीक है कि नहीं, मतलब अपने बच्चा। तो ऐसा ना हो कि मैं अपनी घड़ी के मुताबिक घंटा पूरा करूँ और टाइम होता है ज़्यादा। मैंने कोशिश की थी कि लेट ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से मैं, आपको पता है भाई लाहौर से आया हूँ तो वक़्त लग जाता है, एक जो जगह ट्रैफिक में भी रुकावट हुई। बहरहाल वादा खिलाफी से भी बच गया और मौलाना का एज़ाज़ लाजिम वाजिब था। ये मेरे बहुत अजीज़ हैं, क्योंकि मेरे काबिल फ़ख्र मेरे भाई जो हैं दोनों, उनके ये शागिर्द हैं और काबिल हैं, और मेरे ये इल्मी भी साथी हैं। क्योंकि एक ऐसा मुनाजरा मैंने किया एक जगह पे जहाँ पे मुझे किताबें भी दस्तयाब नहीं थी, बाइकाट का दौर था, तो मौलवी भी मुयस्सर नहीं थे और किताबें भी मुयस्सर नहीं थी। तो मौलाना इकरामुल्लाह साहब मेरे लिए उस मुनाजरे में अकेले सदर भी थे और मुआविन भी थे और किताबें भी निकालने वाले और सब काम। बोलना तो मैंने था, लेकिन काम सारा जो है ना रिसर्च का काम बड़ा होता है, वो मौलाना इकरामुल्लाह साहब। तो उसी से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये इंशाअल्लाह बहुत काबिल कार हैं और रिसर्च को, तहकीक को समझते हैं। और अब तो अल्लाह के फजल से इनकी कई किताबें बाकायदा तबाह हो चुकी। तो मैं सोचता था ये तो लाहौर से फिर फालिया शरीफ में आ गए,
لیکن اب جو حالات میں اپنے ضلع منڈی بہودین کی دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ افسوس کی بات نہیں ہے، کیونکہ کیا اسلام آباد کیا لاہور، ہمارا تو ضلع ان ضلعوں کے برابر ہو گئے۔ اب کسی کو یہ کہنا کہ آپ کو اسلام آباد میں بیٹھو تو ترقی ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ اب تو ماشاءاللہ جس جگہ بھی آپ بیٹھے ہو ایک قابل کار آدمی ہے، لوگ بھی آ جائیں گے، سیکھنے والے بھی آئیں گے، پڑھنے والے بھی آئیں گے، اور وہیں وہ ایک بزم بن جاتی ہے، انجمن بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بہت رحمتوں برکتوں سے مالا مال۔ تو آج چونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک اور ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ہمارا ایک مستقل موضوع ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے فضل اور اپنے کمال میں ساری اللہ کے مخلوق میں سب سے بلند رتبہ ہے۔ اور یہ ہمارا موضوع ہے۔ بعض ہمارے ساتھی میری عمر کے جو مولوی ہیں، اب وہ کہتے ہیں فضل والا موضوع، فضائل والا بیان کرنے کی بجائے بندے کو تعلیم دینی چاہیے۔ تو ہم چونکہ تعلیم دیتے ہیں پورا سال، جسے تعلیم نہیں لینی ہو وہ سالانہ ہماری کورس کلاسوں میں آ جائے۔ اور یہ محفل جو ہے نا، یہ صرف تعلیم کی نہیں ہوتی، یہ نبی کی شان کی ہوتی ہے۔ اس میں بھی تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن جسے آپ تعلیم سمجھتے ہو نا، ایک بابا مجھے کہنے لگا یار آپ عرض کی تقریر کرتے ہو، ہمیں ابھی استنجے کا بھی طریقہ نہیں آتا۔ تو میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، اس کے لیے کانفرنس نہیں رکھی، استنجا الگ بہ کے سکھائیں گے آپ کو، اس میں تو ہم اپنے نبی کی شان بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ جائے جو مرضی کرتے، کیوں؟ ہمارے بڑے سب یہی کرتے تھے، اور جو بڑے کرتے تھے وہی کریں گے۔ اس بارے میں ہم بڑی کنزرویٹو سوچ رکھتے ہیں، بڑے لبرل نہیں ہیں ہم۔ تو ایک گھنٹہ ہے، جیسا بھی ہوگا برداشت کر لینا۔ تو ہم فضائل کس واسطے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں جس کو اللہ کے محبوب بندوں کے فضائل سے محبت ہو جائے نا، کہ وہ فضل والے ہیں، کمال والے ہیں، تو اس محبت والے کو بھی اللہ صاحب فضل و کمال بنا دیتا ہے، وہ خالی نہیں رہتا، صاحب فضل و کمال بن جاتا۔ یہ حدیث پاک ہے، اور پوری اگر آپ کو میں حدیث سناؤں گا تو وقت تو لگے گا، لیکن کچھ آپ کو انشاءاللہ اس میں ایمان کی تازگی ہو۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما، کسی کام سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ وہاں کام کر کے آئیں، وہ آ گئے، خطبہ شروع ہو چکا، محفل لگ گئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ صحابہ جب محفل لگ جائے نا تو لوگوں کے سروں سے، ان کے درمیان سے، ان کے کندھوں سے اوپر سے نہ آنا، جہاں جگہ ہو بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا اسی پر عمل کرتے ہوئے وہیں بیٹھ گئے، پیچھے آگے نہیں آئے، جیسے حضور نے فرمایا وہیں تشریف رکھے۔ جہاں یہ ہمارے مولوی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو تعارف نہیں تھا، یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں نا، جہاں جگہ آئے بیٹھ جاتے ہیں، استحقاق سمجھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں بھی شیخ الحدیث ادھر بیٹھے ہیں، اور یہ میرے عزیز بھی ہیں اور ہمارے اب بزرگ بھی ہیں، یہ بیٹھے، ٹھیک ہے؟ تو وہیں بیٹھ گئے جہاں یہ بیٹھے ہیں پہلے نمبر پر۔ یہاں جو ہستی بیٹھی تھی وہی جو پہلے نمبر پر بیٹھتی تھی، قریب بیٹھ کر، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ کسی بندے میں یہ طاقت نہیں تھی، نہ میرے خیال میں اجازت تھی کسی کو، یا
روکا تو نہیں گیا، لیکن ویسے ہی لوگ سر جھکا کے بیٹھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق تھوڑا سا آپ کے ساتھ چہرے کے سامنے کر کے چہرہ اور آنکھ سے آنکھ ملا کے اور باتیں کرتے ہوئے حضور ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے، وہ حضور کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ اب جو کہنا ہے نا آپ نے کہنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے نہیں زور لگانا، آپ نے لگانا ہے۔ یہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے اس طرح کا بیٹھنا حضرت ابو بکر صدیق کا، اور میں نے اب میں اور کسی کا کیا ذکر کروں، بڑی بڑی محفلیں جتنی میں دیکھ سکا ہوں کتابوں میں، ان میں ایک دو ہی ہوتے ہیں جو آنکھ سے آنکھ ملا کے بات سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا جب بات کرتے تھے تو جو خاص آنکھ ملا کے بات سنتے تھے حضرت سلمان فارسی تھے۔ حضرت سلمان فارسی اور بعد کے دور کے لوگوں میں حضرت حسن بصری بھی ہیں، لیکن حضرت حسن بصری بہت تھوڑی محفل کر سکے، بہت چھوٹے تھے، مگر چھوٹے تھے پر بات بڑی ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے وہی خلیفہ ہوئے، آپ کے روحانی خلیفہ ہوئے حضرت حسن بصری۔ اور غوث پاک کی محفل میں حضرت علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ تھے جو آنکھ ملا کے بات سنتے تھے اور ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ہمارے علاقے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کے ولی کامل کئی صدیاں پہلے گزرے ہیں، حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ، بہت عالمی بزرگ ہیں، پوری دنیا میں ان کے فالوور ہیں۔ اس لیے میں جب کبھی ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کا نام لوں تو ان کا نام ضرور لیتا ہوں، کیوں کہ اگر قصور والے بابا بلے شاہ کا لیتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لے سکتے ان کا؟ ہر ضلع کی کوئی پہچان والی ہوتا ہے، تو یہ صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں اور پہچان ہے۔ حضرت نوشہ پاک کی جتنی بھی میں نے کتابیں پڑھی ہیں نا، بڑے بڑے خلیفے ہیں ان کے، لیکن جو آنکھ ملا کے بات سنتا تھا ان کا نام ہے سچیار صاحب نوشہر شریف والے۔ ان سے جب بات، بلکہ آپ بات کرتے کرتے بھی کہتے ہو بولو سچیارا، یہ باقاعدہ اشارہ دیتے تھے سچیارا بول، تو کسی کا بولنا جواب ہنگارا دینا بھی اچھا لگتا ہے۔ یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، آپ کی بات ہی آج ہوگی انشاءاللہ، تو آپ کی بات کو جس کا نشانے پر جو بندہ ہوتا تھا اس ہستی کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت شاہ صاحب پیر سید سرور حسین شاہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ واسط کرو پنجابی میں، ٹھیک ہے۔ میں ساری دنیا کو ڈراتا ہوں کہ میں پھالیے کا ہوں، آج تو پھالیے میں ہوں، ان کو میں کہتا ہوں میرے لفظ آپ کو کبھی کوئی چپ نہ جان، کیونکہ ہماری پنڈی بٹیاں اور پھالیا ایک اپنا ثقافت ہے، زبان ہے بولنے کا، تو انہوں چپ نہ جان لفظ، تو ہن تو تھوڑے اپنے نے چبنا کس گل ہے۔ تو شاہ جی ہمارے بھی، میں ہی نس گیا انہاں کوڑوں کو بھی 22 سال بعد ٹر گیا، ورنہ یہ بھی نشانے دا بندہ ہے، لہذا جی آکھے میں پنجابی بول تو میں آکھیا بھی ٹھیک ہے پنجابی بول۔ ہاں جی، تو میری غلطی ہے، میں تو ٹھیک نہ سکا ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق نے، یہ خاص بات ہے جو محبت والے لوگ ہو نا ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ عاشق ہوتا ہے نا وہ محبوب کی نظروں کا بھی پیچھا کرتا ہے کہ اب وہ دیکھ کس کو رہے، کدھر دیکھ رہے۔ ابو بکر صدیق خاص ذوق والے ہیں، خاص محبت والے ہیں۔ نبی علیہ السلام برابر سب کو دھیان دیتے تھے، ایسے دیکھتے ایک بندہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نبی علیہ السلام بالکل ایسے واز نہیں کرتے تھے، باقاعدہ ایسے سر مبارک بلند فرماتے اور لوگوں کو باقاعدہ
بلاتے ایھا الناس، یہ لفظ ہیں حضور کے، ایھا او لوگو، یہ کہہ کے تقریر فرماتے، اور نبی جب بھی بولتے ایھا الناس کہہ کے بولتے۔ ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی لفظ آپ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے بعد کے لفظ ہوا ایھا الناس، اور حضور نے جو خطبہ دیا اس میں بھی یہ لفظ بولا ایھا الناس، یہ آخری خطبہ جو ہے اس میں بھی ایھا الناس، اور ایھا الناس یہاں منہ رکھ کے ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بندہ کرے ایھا الناس اور کرے اس طرح ایھا الناس، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بلاغت کے خلاف ہے، علم معنی کے خلاف ہے، یہ بیان بدیع کے خلاف ہے کہ کوئی بندہ منہ جہاں رکھے اور کہے ایھا الناس۔ یہ تو ایھا الناس کا ہی کہتا ہے، یا گھٹنوں کو مخاطب کرے اور ایھا الناس کہے نہ، اس کے لیے ایسے۔ اور پھر میں قربان جاؤں، ایک بندہ بھی ایسا نہیں چھوڑتے تھے پوری بزم میں جس پہ حضور اپنی نگاہیں نہ ڈالتے ہوں۔ اور پھالیا شریف والو، ایک مجلس میں چند بندے رہ گئے جن پہ حضور نے نگاہ نہیں فرمائی۔ کوئی مسئلہ بیان ہو رہا تھا تو زیادہ انہماک سے بیان ہو گیا، مطلب سرکار زیادہ توجہ مسئلے کی طرف کر رہے تھے، کچھ لوگ رہ گئے، جو رہ گئے نا بھائی ان کو نظر مبارک کی خیرات نہیں ملی، یعنی آپ نے دیکھا نہیں ایسے، تو ان کے آنسو نکل گئے۔ اسی وقت جبریل امین آئے، وہی لیٹ فرمایا حبیب نظر جما کے، اللہ کہتا ہے ذرا نظر جما کے، اب بولنا آپ کو ہی ہے، جی نظر جما کے، اس کا مطلب ہے ابھی آپ عرف شناس یا سخن شناس نہیں ہے، بات ہو گئی، بات ہو گئی تو تسی گلیں اپڑے ہی نہیں، حبیب انج نہیں، اے بڑیاں رکاوٹاں عبور کر کے تے بڑے پھاٹک لگ کے آئے نے، انہاں دا آنا بڑا قیمتی ہے، ذرا نظر جما کے، این نہیں دھیان دے کے پورا اکی تے دھیان دے کے۔ اور آیتاں آئیاں بھائی باقاعدہ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ فروتا ان بھی آخ لینا سی، کاری صاحب ایڈے بڑے بیٹے ان فروتا آخ لینا، کاریوں کا بھی خیال ہوتا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب نے دو بندے کی قرات سنی نا، بخاری شریف حدیث ہے، فرمایا چپ کر جاؤ تم پڑھا ہی نہ کرو، وہ ان کی چیخ نکل گئی، رو پڑے، انہوں نے کہا بڑی مشکلوں سے قرآن پڑھتے ہیں آپ کہتے پڑھے نہ کرو، انہوں نے کہا نہیں تم تجوید کے قواعد کے مطابق نہیں پڑھتے، میں تمہارا سنوں گا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا وہ دونوں رو رہے ہیں، فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جی بڑے قاری صاحب نے فرمایا پڑھنا ہی نہیں، آپ نے فرمایا پڑھو میں سنوں گا، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، جب پڑھا حضور نے سن لیا، زیادہ کوئی تحسین نہیں فرمائی لیکن دعا فرما دی یا اللہ ان کو پڑھنا آ جائے، اچھا آ جائے۔ حضرت ابی بن کعب چونکہ قاری پکے تھے، اور آپ کو یہ یاد کرا دوں کہ جب بھی قاریوں کا ذکر ہونا تو سب سے بڑا قاری امت محمدیہ کا حضرت ابی بن کعب ہے، یہ باقاعدہ متفقہ بات ہے، اس میں مولوی جھگڑے گا کوئی نہیں آپ سے کہ ابی ہے یا نہیں، کیونکہ حضرت ابی ہی وہ بندہ ہے جس کو قرآن پڑھانے کی ڈیوٹی رسول اللہ نے لگائی تھی، لیکن ابی کی قرات کیا بن گئی یہ میں قاریوں حافظوں کو بتا رہا ہوں۔
حضرت ابی بن کعب کا رنگ مبارک بدل گیا. حضور نے حضرت ابی بن کعب کا رنگ بدلتا دیکھ کر پہچان لیا. تو میں ادھر آؤ قاری صاحب ادھر آؤ. قریب گئے, آپ نے ہاتھ مبارک مارا سینے پہ, رنگ سرخ ہو گیا. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, رنگ سرخ ہو گیا. ہاتھ جوڑ دیے, عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے بچا لی, ورنہ میری تجوید مجھ کو لے ڈوبتی. فرمایا ابی تم ابی ہو اور خاص ہو. آقا جانتے ہیں, ابی کہتے ہیں آقا جانتے ہیں میری کیفیت جان گئے. کیا کہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ قاعدے کے مطابق وہ پڑھ نہیں رہے. میں نے جب ان کو ڈانٹا حضور نے سن کیسے لیا؟ قاعدے کا خیال کرنا چاہیے. فرمایا قریب تھا کہ میرے ذہن میں کچھ انکار آتا, تجوید پر اڑ گیا تھا میں. حضور میری کیفیت کو محسوس کر کے ایسی تھپکی دی سینے پر کہ تجوید پیچھے رہ گئی, ایمان آگے چلا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی ایسا ہی ہوتا ہے, تو قاعدے قانون پر اڑ گیا ہے نا, ایسا ہوتا ہے. پر مجھے جبریل نے آ کے 7 طریقے سے 7 احرف 7 طریقے سے لفظ کی ادائیگی اور حرف کی ادائیگی بتائی ہے. 7 میں سے کوئی باہر نکل کے پڑھے گا تو میں بھی ٹوکوں گا, لیکن ابھی ان 7 سے باہر نہیں پڑھ رہے اس کے اندر. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تشریف فرما تھے, نظروں کے پیچھے جاتے تھے. حبیب کی نظر جدھر جاتی نا ادھر جاتے. اللہ اکبر. دیکھا کہ ساروں پر نظر تو کرتے ہیں, پر ایک جگہ نظر ٹکا دیتے ہیں, وہاں کون ہے؟ حضرت ابو بکر کا چہرہ تو ادھر تھا نا. حضرت تو سامنے بیٹھے تھے, حضور کو دیکھ رہے تھے. اب جو نظر ٹکتی دیکھی نا تو خیال آیا ہو ایڈا خوش قسمت ہوتے کیڑا بیٹھا ہے جتھے نظر کھلو جاتی ہے. حضرت ابو بکر نے پلٹ کے ایسے دیکھا, او اچھا بولے نہیں, یہ نہ بولنا مزے کی بات ہے جی. مزے کی بات یہ ہے مسلمانوں, لطف کی بات یہ ہے کہ بولے نہیں. تو بولے بغیر کیا کیا؟ فتزحزح, یہ لفظ ہے مسند امام. تزحزح ابو بکر, ابو بکر ہلے جلے, خود کو سمیٹا. تے پالی والے کی یاد ہو, گھرے دی بانی بہو آدھے ہو او گھرے دی بانی بہو بھائی, ٹھیک ہے, بہت چوڑا ہو کے دب ہے. عربی میں جو کوئی سمٹ آ کے بولے نا تو انہوں پھر گھرے دی بانی نہیں آکھ دے, ان کہتے ہیں تزحزح, وہ سمٹ گیا, زیادہ فاصلہ قریب کر لیا بدن. تزحزح ابو بکر, ابو بکر سمٹ گئے, بولے نہیں. حضرت علی بھی بولے نہیں, حضور نے بھی نہیں فرمایا. یہ ہے لطف کی بات. اس میں دیکھنا, لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ابو بکر میں, حضور میں, عمر و عثمان و علی میں, حضور میں کیا تھا؟ تو پالی شریف تو بڑا پرانا سکول ہے نا, یہ جو بات مزاج ملتا ہے تو اس کو یہ سکولوں والے کہتے ہیں کیمسٹری مل گئی ہے. مزاج, طبیعت, شاکلہ, دوا, ٹھیک ہے.
فطرت جس کے ساتھ بندہ بیٹھ جاتا ہے نا ایسا ہو جاتا ہے کیا کہ بولنا نہیں پڑتا، مزاج سمجھتے ہیں۔ یہ جو ستیار صاحب بولتے ہیں نوشد صاحب سے، وہ بھی پوری کیمسٹری جو سمجھ جاتا ہے وہی نشانے پر آتا ہے، یہ بات نوٹ کرو، ورنہ جتی پھدنے تے بھی جھگڑا، پانی پیانے تے بھی جھگڑا۔ میں نے دیکھا ایسے بڑی ساری عمر اکھڑے پیروں کے ساتھ چلے رہتے ہیں، اور انہوں نے بھی ساری عمر سمجھ نہیں آتی وہ کیڑی گلے ہی ناراضی ہونا تے کیڑی گلے رینج ہو جانا۔ تو میں کہ کیمسٹری کرو نا، نیڑے سمجھو، 4 دنوں میں مزاج سمجھ آؤں۔ کیوں کہ تو نہیں پتا جتھے پیار ہوگا مزاج سمجھ آؤں ہے، کہندے ہو سانو نہیں پتا۔ میں کہ تسی چھوٹے سو تو آنے اس گلے نہیں پتا، میں دسا۔ اور جدو تواڈی بولی کوئی نہیں سی، اماں کیویں سمجھ لیندی سی کہ بچے نو پانی دی لوڑ ہے؟ اس نے تے نرا روندے سا ہونا، تے پیڑے تے روندے ہو، پانیے تے روندے ہو، دودھے تے روندے ہو، تے ماں نو کیویں پتہ لگ جاندا ہے اے ہن جڑی ٹیون کڈی سوے پانی دی، تے اے ہن جڑی آواز کڈی سو اے دودھ دی، ہن جڑی آواز کڈی سو میرے پتر دے لک وچ درد ہے، تے ہن جڑی آواز کڈی سو ہونے دی سر وچ پیڑ ہے۔ جدو بولنا نہیں تو ماں کی میں سمجھی، فرمایا پیار ہو جائے تو کیمسٹری مل جائے، بتانا نہیں پڑتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت ابوبکر تزاحزہا سمٹ گئے، وہاں تھوڑی سی جگہ خالی ہو گئی۔ انہوں نے انج نہیں کیتا جو میں تسی چپ کران دے ہو نا بچے نو تے آدھے او چپ کرو اے، چپ کرو اے، نہیں، انہیں نہیں آکھیا اٹھو جی اتحاج، نہیں، آپ سمٹ گئے، جگہ تھوڑی چھوڑ دی اور پیچھے مڑ کے پھر دیکھا ہی نہیں، اور انہوں نے بھی انتظار نہیں کیا کہ اب یہ مجھے کہیں گے، نہیں، جگہ دیکھ لی، پوری مجلس سے پیچھے ہٹ کے ادھر دائرے سے نکل کے آ کے ادھر اسی جگہ بیٹھ گئے جو جگہ حضرت ابوبکر نے چھوڑی تھی۔ اب لفظ سنو حدیث پاک کے، سر النبی، حضور کا چہرہ کھل گیا، حضور کا چہرہ کھل گیا، اور جو لفظ بولے وہ یہ کیا تھے؟ لفظ یہ تھے کہ فضلہ والے کوئی چنگے لگ دے۔ بس یہ لفظ، اب اس کو میں اوپر جا کے بھی پھینک سکتا تھا، لیکن قاری عبدالشکور صاحب نے جتنے زور سے شعر پڑھے ہیں اب میں نہیں پڑھوں گا، ان کے مان رکھوں گا کہ یہ ہمارا نوجوان عالم ہے، اور جب یہ جس جگہ پہ بول رہا تو بڑھا بندہ وہاں پہ جا کے نہیں بولے گا، ٹھیک ہے؟ لفظ یہ بولے حضور نے، اوہ فضلاں والیاں کوئی بیٹھے چنگے لگدے نے۔ آگے جو لفظ بولے وہ سن لو، فرمایا لا یعرف لأہل الفضل فضلہم الا اہل الفضل، فضلہ بارے دے فضلہ بارے ہی پہچان دینے، کوئی کمینہ نہیں پہچان سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سرہ سمجھ دیو، اتسر الناظرین علا، جیڑے بھلا لگے، سر النبی دا مطلب ہے حضور مسرور ہو گئے، خوش ہو گئے، چہرہ کھل گیا۔ ایک تے اے وہ آپ بھی نہیں بولے، ایتھے اجے ارادہ آیا تے ابوبکر سمجھ گئے، اے جیڑی نظر ٹک دی ہے وہ چاندے نے ایتھے آوے۔ تو دیکھو نا تسا بھی تے بچوں دیکھ کھا کے تے نہیں نا آخنا بگڑی ہے، میں چوڑی ایک دینا ہے وہ دیتے ہی سمجھ آ رہی ذوق تنگا، ایک چوڑ نال سمجھ آ جائے نا، ورنہ وہ ساڑھے سالے نا یار پوری آواڑی کھا کے آنکھوں بنی ہے ٹھیک ہے، انج نہیں۔ سر النبی حضور خوش ہو گئے، اور خوش ہو کے تے جملہ یہ فرمایا کہ فضلہ والے دے فضل نو پہچان دینے او ہی جنہ تے فضل ہے۔
ہن موضوع دی سمجھ آئی جے کہ اسی فضائل کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس تو نہیں کہ فضائل کوئی ایسا باب ہے سان لبدا کچھ نہیں، سانو آپ کوئی او دے نال تعلیم تربیت نہیں ملدی، کوئی اجر نہیں ملدا، صرف اسی پرانیاں گلاں کرنے ہاں، اے سمجھ کے لوگ سمجھ دیں فضائل موضوع نہیں، اور او لوگ بھی کوئی نہیں انجے بار ایک ہوائی جی گل ہے وہ کر دیں سوشل میڈیا تے کر دیں، لیکن فضائل دے اندر جڑی حکمت ہے وہ وے کہ فضائل والیاں دے ذکر کردیاں کردیاں ہو جاندی انہاں نال محبت، تے جنہاں نو ہو جائے انہاں نال محبت، انہاں نو بھی محبت والیاں نو بھی رب فضلاں والا کر دیندا ہے، خالی نہیں رہتا۔ اے جے دا طریقہ ہن سمجھ آئی جے؟ یہ بات ہے، وہ خالی نہیں رہندے، اے گل ہے کہ وہ خالی نہیں رہندے، اے حکمت دے وچ حدیث پاک ہے، اور فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل دی کتاب ہے جس دے اندر یہ حدیث پاک ہے، اور الحمدللہ میں ہن جدن دا لوگ میرے کو حوالے پوچھن لگے میں کتاباں نال رکھن میں ڈگی بھری یہ کتاباں او دے وچ فضائل الصحابہ بھی موجود ہے، امام احمد بن حنبل دی بیروت دی چھپی اصلی عربی کتاب او دے وچ موجود، لہذا یہ ساڈا موضوع ہے، اور حقیقت بھی یہ وے، حکمت بھی یہ دیے وے، نبی کریم علیہ السلام صاحب فضل ایسے کہ اللہ فرماتا ہے ہر رسول ہر نبی صاحب فضل ہے، کیوں کہ نبی ہونا ہی فضل ہے، نبی ہونا اس تو بڑا فضل کیڑا ہے؟ ساڑھے کول کسے اگر افیسر دا نمبر آ جائے نا تو اجازت دے دے بے ڈائریکٹ میرے نال کال کرنے تو بندہ خوش ہو جاندہ ہے، بندہ خوش ہو جاندہ ہے، میری ڈائریکٹ گل ہو ایدے اگے آؤ، دو بھائیاں دا ذکر کیتا سنو، ایک بھائی انہاں دووں بچوں جنہاں دے شاگرد نے انہاں دے بیٹے نے جڑے تشریف لایا، تسی پہچان دو، لیکن میں اپنی طور اس نو رجسٹرڈ کر رہا ہوں، میں کہہ رہا کرامی قدر حضرات، ہر نبی صاحب فضل ہے، اس تو بڑا فضل کی ہے کہ ڈائریکٹ براہ راست او دا اللہ نہ رابطہ ہے، نبی دی یہی تعریف ہے، نبی صاحب وہی ہوندہ ہے، نبی او ہستی ہے بندیاں وچوں جدا اللہ نال براہ راست رابطہ ہوندہ ہے، قطعی رابطہ جدے وچ شک نہیں، شک جڑا کرے گا وہ بے ایمان ہو جائے گا، ایسا رابطہ ہے، شک والا نہیں، قطعی و یقینی رابطہ ہر نبی دا، تے نفس نبوت دے وچ نبی برابر نے، لیکن درجات وچ فرق ہے تے فضیلتاں وچ فرق ہے، صاحب وہی سارے نے پر درجات دا فرق ہے، تے پوچھیا با درجیاں دے کیوں فرق ہے؟ فرمائے اس گلے کہ کچھ تے او نے جنہاں نال اللہ نے خود کلام فرمائے، منہم من کلم اللہ ہو، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اسی کدی تقریر ساڑھے دوست کر رہے ہوں تو کہتے ہیں انہاں نے اللہ نال کلام کیتا ہے نا، ایک گل اپنی جگہ ایتھے لفظ ہے کلم اللہ ہو، کلم دا فائل اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلام کرنے یہ اور گل ہے، اللہ انہاں نال کلام کرتا ہے، کلم اللہ ہاں نہیں، کلم اللہ ہو، کلم اللہ ہو تو یہ مطلب ہے کلامہ ہے، کلم اللہ ہو، کلم منہم من کلم اللہ ہو، سمجھ رہے ہیں یہ قرآن پاک پڑھے نہیں اور سمجھے، ورنہ پھر پیر یعقوب شاہ صاحب آج لسن میں سارے پالیا آگے تے آیتا ہے جو جدین فمارا رب حتے جا رہا تو ہم کسے پڑھایا ہی تو اس آکیا سوارا بتا نارو نار، یعنی کہ اس علاقے دے اندر ایج بھی تعلیم ہوندی ہے، وہ بچے جو اپنے طور تو رگڑا لائی جاندے باویں جی میں پڑھا میں کو کلہ ملہ تے میں بھی ڈر آ گیا میں کلہ تے ملہ نو وکھرا پڑھنا پتہ نہیں ہے کی پڑھن لگ پڑھنا نو، منہم من کلم اللہ، ٹھیک ہے، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض تو وہ ہیں کلام سے بھی بڑا درجہ پا گئے، اور کلام سے بڑا درجہ کیا ہے؟
فرمایا کلام والے نے تکیا نہیں تے بڑا درجہ ہے کہ عین ذات نو تکیا بھی جاگ دیا سر دیا اکھاں نال تے ٹکی لگا کے تے تکیا بھی ہے تے پھر گلا بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اے جی اے درجہ ہن کئی بندے سن پوچھتے ہیں ہن تو بندہ فوت ہو گئے بیچارے چلو چھڈ ہی دینے انہوں نے میں ایک دفعہ چکیاں پھلروان تے گیا تو اتھوں مولوی صاحب اتھے آ گیا سن وہ خطیب بن کے میرا خیال فوت ہو گئے تو اتھے یہ گل پوچھا میں نے چکیاں پھلروان تے اتفاق ہے کہ جتنے بندے اس مناظرے میں بیٹھے سن وہ بھی فوت ہو اہتمام کرنے والے بھی فوت ہو پرانی گل ہو گئی نا پھر اس طرح نہ مولا اللہ تو بعد سب تو رتبہ بڑا حضور دا مینوں پوچھے با کیوں ہے وہ دی وجہ بیان کر ہن سمجھ آئی جی میں سانوں کیڑی کیڑی سوالاں جواب دینا پوندا ہے بھئی اے تے خطبہ میلاد شریف تسی پڑھ کے تے یہ گل آکھ چھڑو حضور سب تو بڑا درجہ رکھ دینا اللہ تو بعد آپ دا درجہ ہے تے کوئی یہ پوچھے با کیوں ہے یہ پوچھا میں انہوں نے مولوی صاحب پوچھا جنہاں نال جال چکیاں تو میں مناظرہ ہوئے بھئی یہ لفظ بول دو کیوں ہے میں کہ اس گلے وے کہ درجہ جدے کوڑ بھی ہے نا دنیا وچ اللہ تعالیٰ دا دیتی ہے تے جنہ کوئی اللہ دے نیڑے اتنے او دے درجے نے تے حضور تو ود اللہ دے نیڑے کوئی نہیں اس واسطے حضور تے اتنے مخلوق وچ کسی دا درجہ کوئی آپ سب کو اے وجہ اگلا انہوں نے گل کیا یہ آپ تجویز کیتی ہے گل یا کسی لکھے ہے میں کہ 10 بندیاں لکھے ایک نہیں 10 نے لکھے امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھے امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھے قاضی ایاد رحمۃ اللہ علیہ اندلسی نے لکھے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے لکھے حضرت تاج الدین سبکی نے بھی لکھے اور صاحب انسان کامل نے بھی لکھے ہیں محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھے ہن تے ابن عربی نو جان دے ہن جدن دا آر تغلر پر دیکھ دے آت ساڑے استاد پرانا جان دے آن انہوں نے کدی کدی انہوں نے نام لے دے سن ابن عربی رحمت اللہ علیہ ہن نوجوانوں بھی پتہ لگ گیا بھائی ابن عربی بھی کوئی بندہ ہویا ہوتے انہاں سب نے لکھیا جی کہ حضور تو بعد رب نے کسی نو قرب بخشیا نہیں اس سے گلے مخلوق وچوں حضور تے اتے کسی دا درجہ نہیں رب خالق تے مخلوق تو سب تو اتے عزت رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور یہ قرآن پاک وچ آ لہذا تسی بے دھڑک اے نہیں کہنا بھائی اے مسئلہ انہاں دا اپنا ہے نا ساڑھا ہے ہی کوئی نہیں شروع تو کوئی نہیں پروپیگنڈا ہے اپنے مسئلے ساڑھے کوئی مسئلہ ساڑھا نہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ ساریاں عزتاں دا مالک تے اللہ نے ساریاں عزتاں دا مالک اپنے حبیب نو بڑھائے وَلِرَسُولِهِ رسول ہی دا لفظ نہیں ہے رسول ہی اور اس رسول تو مراد جناب محمد رسول ٹھیک ہے تو ہن اگلی بھی گل سن لو اے تواڈی گل ہے وللمومنین تے حبیب نو اتنی عزت دیتی کہ حبیب نے جنہاں نو رب دی توحید تے سینے کھولے نے انہاں نو ایمان بخشیا ہے اللہ نے حبیب دے وسیلے نال اور سارے مومن بھی اللہ دی مخلوق وچوں زیادہ عزت والے آپ کو سبحان اللہ ٹھیک ہے ان لوگ تجزی کر دیں تقریر دی ساری مخلوق تو عزت والے امتی ہو گئے اور نہیں ہے میں کہہ دراچیا مٹھا ہو کے بعد از انبیاء و مرسلین کہہ رہا دراچے بڑھوں تو پھر تو نہیں نا مسئلہ بندہ ساہ لینے ہوتے پچھلا سامے لکمہ دن دے نہیں ساتھ لینے دی اجازت ہے اتنی وجہ ساہ لینے مگرو حافظ رامے ہار کٹ بارو
میرے سامنے یہ جائے بھی رہے بڑے تکڑے اس آلین بھی رکے تو لفظ بول دے میں کہ جناب تھوڑا دے بریکہ تے بھی پیر رکھو. انبیاء و مرسلین کے بعد امتوں میں سب سے زیادہ امت عزت پانے والی حضور کی امت ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جب ان کا رسول